अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर हो चुकी है। अपोजिशन ने करारदाद के खिलाफ असम्बली से वॉक आउट किया। सूबाई वजीर सलीम खोसा ने पीटीआई पर पाबंदी की मुश्तरका करारदाद पेश की। करारदाद में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पीटीआई पर फौरन पाबंदी लगाई जाए। पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की सूरत इख्तियार कर चुकी है। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहजेब में हम ये खबर ब्रेक कर चुके थे और इस हवाले से हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस से भी बात की थी कि जिस तरह हमारी खबर थी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। पीटीआई पर अगर पाबंदी की करारदादें शुरू हो चुकी हैं और सीरियसली इस पर गौर भी हो रहा है, तो आपका रद्द अमल क्या होगा और आपकी हिकमत अमली क्या होगी? मेरी खबर ये है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला जो है वो तकरीबन हो चुका है और इस सिलसिले में बलूचिस्तान असेंबली में कल पहली करारदाद भी पेश होने वाली है। ये तो ऑलरेडी ये प्लान कर चुके हुए थे। आपको पता है पिछले एक साल से 8-9 महीने से ये शहबाज शरीफ जो है बार बार दिखाया जा रहा था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने तारण ने कि जी फैसला हो चुका है कैबिनेट का कि जी इनको ये पार्टी को बैन कर दिया जाए। दूसरी जानिब एक सवाल आजकल जो मुल्क भर में गर्दिश कर रहा है कि खैबर पुख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए या नहीं। हुकूमत ने इत्तेहादियों से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में अरकान की अक्सरियत ने खैबर पुख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और सूबाई हुकूमत की अमन कायम करने में नाकामी पर सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने की तजवीज़ दी। सूबाई हुकूमत अमन व अमान कंट्रोल करने की बजाय विफाक पर चढ़ाई में मसरूफ़ रही, ये भी बताया गया, और दहशतगर्द जो हैं वो सूबे में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करते रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पुख्तूनख्वा ने खुद 2 बार विफाक पर जिस तरह से वो आए, इस्लामाबाद आए, वो करके गवर्नर राज का जवाज़ पैदा कर दिया है। विफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजिमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। हुकूमत जो है वो सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतल्लिक हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब फाइनल कॉल की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और क़यादत के एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई ने एक बार फिर अपनी पार्टी की आदत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी की आदत की गलतियों से इमरान खान की सख्तियां बढ़ रही हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकजी क़यादत पर आयद होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि बुशरा बेगम का शोहर जो है वो बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी? पहली बात तो ये है कि ये फाइनल कॉल की नाम कि किसने कहा कि ये फाइनल कॉल है। दूसरी बात ये मरकजी लीडरशिप में से कोई नजर नहीं आया और जब पेशावर से काफिला चल पड़ा यहाँ तक तो क्यों मशावरत नहीं हुई। ये कहना बैरिस्टर सैफ का कि सारी पार्टी भी मान गई थी, बुशरा बीबी नहीं मानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं था पार्टी का। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लीडरशिप की कमजोरी है, क्योंकि देखिए हमारे लिए बहुत एहतराम है, उनकी अहलियां हैं, लेकिन इनका सियासत का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पार्टी के अंदर कोई वो चेन ऑफ कमांड में ये कहीं पे फॉलो नहीं करती हैं। पार्टी को खुद सोचना चाहिए था। पार्टी की जो लाइन ऑफ लीडरशिप है, लाइन ऑफ कमांड है, उसमें देखना था कि वो फैसले तो उन्होंने करने हैं। पुख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ, सीनियर रहनुमा शरफजल मरवत भी पार्टी की आदत पर सवालात उठा रहे हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी के इजलास में अरकान ने बुशरा बीबी की फैसलों पर कड़ी तनकीद की है और बानी पीटीआई के संगजानी में धरने के फैसले के बावजूद कारकुनान को डी चौक की जाने बढ़ने के हुक्म पर तशवीश का इजहार भी हुआ है। रहनुमाओं के मुताबिक डी चौक जाने के गलत फैसले के बायस एहतजाज नाकाम हुआ और कारकुनान में मायूसी फैली, जबकि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का एक अच्छा मौका ज़ाया होना, फाइनल कॉल की नाकामी, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के ब्लू एरिया से चले जाने को पीटीआई कारकुनान की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कारकुनान सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने कफन पहनकर डी चौक पहुंचने के दावे किए थे वो कहां गए? जो बानी पीटीआई को साथ लिए बगैर डी चौक से वापस ना जाने की कस्में खा रहे थे, वो वहां से क्यों भागे? पीटीआई कारकुनान का यह भी कहना है कि पार्टी कायदीन मरने वाले 250 अफराद को नहीं बल्कि 300 अरकान असम्बली को तलाश करे जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल में
مسنگ ہو چکے تھے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی تنقید کے بعد پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے ان کے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مستعفی ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان اختلافات کے ساتھ ساتھ رابطے کا بھی فقدان ہے۔ کل سے پی ٹی آئی کے مختلف رہنما اپنے کارکنان کی ہلاکت کے مختلف دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پارٹی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ کے مطابق اس احتجاج میں پی ٹی آئی کے 278 کارکنان جاں بحق ہوئے۔ جو سابق سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ نے دعویٰ کیا کہ 8 کارکنان ہوئے۔ تحریک انصاف کے اعلامیے کے مطابق 8 کارکنان ہلاک ہوئے، جبکہ سینئر رہنما شیر افضل مرت نے 12 کا فکر دیا۔ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بدھ کو جو پریس کانفرنس کی اس کے دوران سینکڑوں کارکنان کی ہلاکتوں کا ذکر کیا، اور شعیب شاہین ایڈوکیٹ 8 کارکنان کی ہلاکت کی بات کر رہے ہیں۔ 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے۔ ہمارے پاس چاروں اطراف سے اطلاعات آ رہی ہیں، میرے ہاتھ پہ یہ 8 لوگوں کے قوائف موجود ہیں، نام موجود ہیں۔ لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے۔ لیکن ناظرین، گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر آپریشن کے دوران پی ٹی آئی کا ایک بھی کارکن ہلاک ہوا تو اس کا نام بتا دیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق پی ٹی آئی والے احتجاج کے ارادے سے نہیں، شرپسندی پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر انجینئر خرم دستگیر صاحب نے، اور آگے چل کر ہمیں تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب بھی جوائن کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پی ٹی آئی کی جو فائنل کال تھی، جس طرح اس کا ڈراپ سین ہوا، اور جو معاملات ہیں وہ تو سینکڑوں لاشوں کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے بروٹلی ان پر فورس استعمال کی، اسٹریٹ بالکل ان پر فائرنگ ہوئی۔ یہ بتائیے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کس طرح اٹھ کے چلے گئے پی ٹی آئی کے لوگ؟ جی، جو 1 لاکھ کا نمبر ڈی چوک میں پورا نہیں ہو سکا، وہ الحمدللہ پاکستان کے عوام کو مبارک ہو، پاکستان سٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ آج عبور کر لیا، اور یہ بہت پاکستان کی اکانومی پر اعتماد کی علامت ہے۔ اس سے سارے مسئلے ہمارے حل نہیں ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ کا نمبر جو ڈی چوک میں ہم تلاش کرتے رہے، لیکن وہ بہرحال کراچی اسٹاک ایکسچینج نے وہ 1 لاکھ کی خواہش جو ہے وہ آج پوری کر دی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے بھی عادل صاحب اسی قسم کے کلیمز دیکھے تھے جب دھرنا ہوا تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ لاشوں کے متلاشی ہیں، پاکستانیوں کے خون کے متلاشی ہیں، 104 لاشیں کلیم کی تھی۔ 104 لوگ ہمارے جو ہیں اس دھرنے میں شہید ہوئے، اور لٹرلی اسلام آباد کے ہسپتالوں میں مارے ان کے قائدین پھر رہے تھے کہ کہیں سے نعوذ باللہ کوئی لاش مل جائے پاکستانی کی جسے ہم کلیم کر سکیں۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ابھی حالیہ میں ہوا ہے کہ جب اصل تو ایشو یہ ہے، جو سوال یہ جس سے انکاری ہیں، نہ ہی اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، نہ جواب دینا چاہتے ہیں، کہ جو قائدین جب میدان چھوڑ کر فرار ہو جائیں، پھر کارکنوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ وہاں کھڑے رہیں، یہ تو بالکل آئی تھنک سیاسی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ تو جب ان کے قائدین جو ہیں وہ سامنا نہیں کر سکے، جب انہیں وارن کیا گیا تھا کہ آپ کو تمام تر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی قانون بن چکا ہے پارلیمان میں کہ اسلام آباد کے اندر آ کر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو لہذا جب انہیں اس بات کو وارن کیا گیا اور فائنل وارننگ دی گئی، ان کا یہ خیال تھا کہ ریاست جو ہے وہ غالباً ماضی کی طرح ان کے آگے پسپا ہوگی، لیکن ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بالآخر یہ جو ایک انتشاری جتھا ہے اس کو بڑے سوچ سمجھ کر اس کا سامنا کیا گیا اور پھر اسے پسپا کیا گیا۔ اور اگر کوئی ایسا واقعہ نعوذ باللہ ہوا بھی ہوتا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو واقع نہیں بھی ہوتے اس کی ویڈیو بنا دیتے ہیں، جو انہوں نے ایک کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ کنٹینر سے گر کر ہلاک ہو گیا، وہ الحمدللہ جو ہے وہ خوش باش زمین پر چل پھر رہا ہے۔ تو اس قسم کی جو مبالغہ آرائی ہے اور یہ جو سوچ ہے کہ کس طرح ہم اپنی لیڈران کی جو بزدلی ہے اس کو اس لاشوں سے ہم کور کر سکیں گے،
وہ الحمدللہ نہ ہی وہ پہلے کر سکے ہیں، نہ آپ کو دیکھیں یہ لاشوں والا جی یہ جو لاشوں والا معاملہ ہے، چلیں 24-48 گھنٹوں میں اگر وہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ ڈیڈ باڈیز سامنے آتی ہیں، نام سامنے آ جاتے ہیں، پورا قوم کے سامنے ہوگا، اس پر زیادہ بات نہیں کرتے۔ اس وقت بلوچستان اسمبلی نے جو ایک قرارداد پیش کی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے۔ دیکھیں پابندی کسی بھی سیاسی جماعت پر ہمیشہ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہے۔ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسی طرح موجود ہے، بلکہ تھوڑی سی میرا خیال ہے اس معاملات کے بعد بڑھ گئی ہے۔ ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے۔ جو روش پی ٹی آئی نے اپنائی تھی پچھلے 2 سالوں سے کہ جی کوئی مذاکرات نہیں کرنے، وہ روش حکومت وقت کو تو نہیں اپنانی چاہیے کہ جی کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے۔ ابھی بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دس از دا ٹائم کہ پابندیاں لگانے کو چھوڑیں، ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، مذاکرات آپ اناؤنس کریں کہ آئیں جی بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں اور بات کریں جو بھی معاملات ہیں؟ جی ہمارے پاس ایک ہی مثال ہے، اور تحریک انصاف نے اپنی حکومت کے دور میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی تھی، یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، اور پھر وہ پابندی جو ہے وہ آگے سرے نہیں چڑھ سکی، اور پھر تحریک لبیک نے انتخابات میں بھی حصہ لیا، چاہے فرق نام سے لیا۔ لیکن یہ جو پابندیاں ہیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ 2 چیزوں پر غور کیا جائے، اور وہ یہ کہ ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ مستقل اس صوبے کے وسائل کو ایک جرم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو لہذا اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ وفاق کے پاس جو محصولات کا ایک ضرور جو ہے انسٹرومنٹ موجود ہے، اس پر ان سے ضرور نیگوسیشن کرنی چاہیے کہ یہ جو محصولات ہیں یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہیں اور ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے وفاق سے دیے جاتے ہیں، تو ان کو خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں پر خرچ ہونا چاہیے، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ لاشیں تلاش کر رہے تھے وہ نعوذ باللہ مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا وہ ضلع کرم میں موجود ہیں، وہاں ہمارے 88 پاکستانیوں کا جو ابھی ریسنٹلی شہادت ہوئی ہے اس کے بارے میں بیٹھ کر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں کس طرح ان پاکستانیوں کی جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکتی ہیں۔ تیسری جو بات آپ نے کی ہے، اور میں اس پہ ہمیشہ آپ کے پروگرام پہ بارہا یہ ہم دعوت دے چکے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے، چاہے وہ امن و امان ہے، چاہے وہ صحت ہے، تعلیم ہے، خارجہ پالیسی ہے، معاشی پالیسی ہے، ہم ہر وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس سے پارلیمان میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آفر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت حکومت کا آ کر یہ کہنا کہ جی ہم نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں، این اس وقت جب کہ یہ ایک صوبہ اور ایک صوبے کی حکومت جو ہے اس نے اس دفعہ تو آنسو گیس تک جو ہے وہ پتہ چلا کہ سرکاری تھی جو استعمال کی گئی، خیبر پختونخوا کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں تھی سرکاری آنسو گیس، اور گاڑیاں پہلے بھی پکڑی گئیں، دوبارہ بھی پکڑی گئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس پہ ہم جو پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے اس کے لیے گفتگو کے لیے تیار ہیں، کل بھی تھے آج بھی ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سودے بازی کر کے اور جو پرتشدد احتجاج کی دھمکی دے کر وہ بلیک میل کرنا چاہیں گے وہ تو نہیں ہوگا، باقی ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار۔ اچھا خرم دستگیر صاحب، آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں اور سویلین لبرٹیز پہ بھی بلیو رکھتے ہیں، ہیومن رائٹس جو ہیں اس پہ بھی آپ بلیو رکھتے ہیں، تو اصل جو سوال ہے وہ اس وقت یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ نے خیبر پختونخوا حکومت کی بات کی کہ وسائل وہ استعمال کر رہے ہیں، اس سے میں بھی ایگری کرتا ہوں، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی وہاں پہ جو سچویشن ہے، لیکن ایسے میں دیکھیں ایک پارٹی پر پابندی لگانا یا کے پی میں گورنر راج کی باتیں کرنا ایک آپشن تو ہے، کیا یہ ہونا چاہیے ایک جمہوری معاشرے میں اس طرح سے؟ جی آپ نے درست کہا، میں ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں، اپنی جماعت کی طرف سے نہیں یا حکومت کی طرف سے نہیں، کہ ذاتی طور پہ میری رائے ہمیشہ یہی ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر بطور جماعت پابندی نہیں لگانی چاہیے، لیکن جو اب ہم نے حالیہ واقعات دیکھے ہیں میرا بھی ایک ضرور اب رائے میں ایک تبدیلی ہے، وہ یہ ہے کہ گورنر راج پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ وفاق کسی ایک صوبے کے رہنے والوں کی ذمہ داری سے، اگرچہ وہ صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے
لیکن وفاق پوری طرح اپنے ہاتھ اس سے دھو نہیں سکتا کہ یہ بس صوبے کی ذمہ داری ہے اور ہم تو اگر اسی لیے آئین کے اندر ایسی شکیں رکھی گئی ہیں کسی ایک صوبے سے اگر مستقل طور پہ اس قسم کی جو وسائل کا غلط استعمال ہے، اگر ایک صوبے کی طرف سے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے اور ایک صوبے کی طرف سے ایک جرم جو ہے اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور ایک جو قومی اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے اس کی صریحاً وائلیشن میں یہ لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو اگر جب صوبے کے جو ذمہ دار ترین شخص ہیں، اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صوبے کے جو منتخب اسمبلی ہے وہ کسی اور شخص کو منتخب کرے وزیر اعلیٰ، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ بضد ہیں کہ ایک قانون توڑنے والے کو اور اپنی تقریر سے جرم پر ترغیب دینے والے کو ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ رکھنا ہے، تو حکومت کو پھر جو آئین کے اندر معاملات موجود ہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، نائب صدر ہیں، اور جو انہوں نے بات کی کہ جی خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں، وفاق کو گورنر راج کا جو آپشن ہے اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 2 دن پہلے وفاقی وزیر اور خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں امیر مکان صاحب نے بھی لائیو ود عادل شاہ زیب میں یہی بات کی تھی کہ گورنر راج پر غور کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہے اور اس پر بات ہو رہی ہے، اور ہماری اطلاعات بھی یہ ہیں، خبر بھی یہ ہے. گزشتہ رات بھی آپ کو خبر یہ دی تھی کہ جو بلوچستان اسمبلی ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد جو ہے وہ پیش کرے گی، اور انہوں نے پیش کر بھی دی، وہ قرارداد منظور بھی ہو چکی ہے. اور آج یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سنجیدگی سے اس بات پر بھی غور ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے. لیکن جو جمہوری معاشرے ہیں ان میں جمہوری طرز عمل پر ہی اگر عمل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل ڈومین میں رہتے ہوئے سیاست کس طرح کرنی ہے. سیاست اور تشدد میں واقعی فرق ہوتا ہے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خرم دستگیر صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں گزشتہ چند ماہ سے صورتحال کافی خراب ہے. گزشتہ ہفتے 21 نومبر کو گاڑیوں کے قافلے پر حملے میں 44 بے گناہ افراد جاں بحق ہونے کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے، اور اس واقعے کے 1 روز بعد ہی اس کے رد عمل میں فرقہ وارانہ جھڑپوں کا آغاز ہوا. اور جمعے کی شب کرم کے مختلف علاقوں میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گلاؤ کی اطلاعات موصول ہوتی رہیں، اور سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کم از کم 2 گاؤں ایسے تھے جن میں ایک بگن بھی شامل تھا. ان کے بازاروں کو، مکانوں کو باقاعدہ جلایا گیا. اس کے بعد بہتری کی کچھ امید نظر آنے لگی تھی. صوبائی حکومت کا جرگہ ایک گیا پاڑا چنار. ملاقاتوں کے بعد دونوں فریقین 7 روزہ جنگ بندی پر آمادہ تو ہوئے، لیکن مورچوں سے لوگوں کو نیچے نہیں اتارا گیا. اور بیرسٹر سیف نے اتوار کو دعویٰ کیا تھا کہ فریقین نے لاشوں اور قیدیوں کو واپس کرنے کے علاوہ 7 روز سیز فائر پر اتفاق کیا، لیکن اس کے باوجود دونوں اطراف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں اموات کی تعداد 80 سے کراس کر چکی ہے. ضلع کرم میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بدستور معطل ہے. علاقے کی مرکزی شاہراہیں اور تعلیمی ادارے بند ہیں. 1 ہفتے کے بعد کرم میں گروہوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے 10 دنوں کا بتایا جا رہا ہے کہ سیز فائر ہوا. علی امین گنڈا پور کو ضلع کرم کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی خوش آئند ہے. علاقے میں پائیدار امن اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کا رستہ اختیار کیا جائے گا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے. کرم میں مخالف گروہوں کے درمیان جو ہے جس طرح سے معاملات جا رہے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے جو صوبائی حکومت ہے اس کی ترجیحات پر غور کریں کہ اگر ایک طرف آپ کا ایک ضلع جل رہا ہے لیکن آپ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس واقعے کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے. صوبے کے وزیر اعلیٰ متاثرہ اضلاع کا دورہ تک وہ نہیں کر پایا ابھی تک. 21 نومبر سے کرم کے حالات جو تھے وہ تشویشناک تھے، بلکہ 6-7
مہینوں سے تشویشناک تھے، پورا ضلع جل رہا تھا. ایسے میں صوبے میں بسر اقتدار حکومت ان حالات کو نظر انداز کرتی رہی. 24 نومبر کا جو لانگ مارچ تھا، فائنل کال تھی، اس میں مصروف رہی. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب شوکت یوسفزئی صاحب نے. شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ. سر پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل گئی اور اس میں آپ نے جو کہا بالکل آپ کے جتنے بھی ورکرز سے، لیڈران سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بالکل ریزونیٹ کرتے ہیں جو آپ نے بات کی. اب وے فارورڈ پارٹی کے لیے کیا ہے؟ حکمت عملی آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ سے بھی ہم نے یہی سوال کیا کہ 2 سال پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی، اب آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے، تو وے فارورڈ تو ڈائیلاگ ہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے. جو کچھ کل ہوا حکومت کی طرف سے ہوا، اس کو بہت افسوس ہوا. اس کی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ کل جو ڈائریکٹ فائرنگ کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ پولیس فورس ہو، چاہے رینجرز ہو، چاہے ورکرز ہو، وہ سارے ہمارے بچے ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں. جو جس کے ساتھ جاتی ہوئی ان کی تو پوری فیملی اجڑ گئی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سیاسی اپروچ یا سیاسی ویژن جو ہے وہ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے حکومت کے پاس تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو وزیر داخلہ ہے اس کا سیاست سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی اہم ذمہ داری جو ہے وہ اس لیے دی گئی ہے ان کو کہ جو شریف فیملی ہے وہ انتقام لینا چاہتی ہے عمران خان سے، اور یہ جو بہانے بنا کے جو تلاش کر رہی ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو بین کیا جائے، کس طرح پی ٹی آئی کو خراب کیا جائے، تو یہ جو سارا سیناریو کریٹ کیا یہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ جان بوجھ کر کریٹ کیا گیا، اور اس میں کہتا ہوں مذمت ہونی چاہیے کہ سیاسی کلچر کو تباہ کر دیا. دیکھیں جہاں تک ہمارے ورکروں کا تعلق ہے بڑی تعداد میں نکلے، اور کسی کو یہ نہیں پتا تھا، نیک ورکر تھے بیچارے چلے گئے. ڈی چوک میں بعد میں آؤں گا کہ ڈی چوک اس وقت جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھے، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن جب پہنچ گئے ورکر تو کسی اس پہ تو حملے نہیں کیا نا انہوں نے، کسی بلڈنگ کے اوپر، کسی عمارت کے، جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ جی حملہ کرنے آ رہے ہیں. وہاں اگر وہ بیٹھ جاتے، دیکھ لیتی گورنمنٹ، اگر یہ تیار ہوتے کہ جی آج ہم نے حملہ کرنا ہے، پھر اگر کوئی اس طرح کا ایکشن ہوتا تو پھر تو اس کا کوئی جواز بھی بنتا تھا. لیکن حکومت کی طرف سے کسی قسم کی مذاکرات کی بات نہیں ہوئی، اور اس وقت بھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. یعنی اتنی بے شرمی کہ اتنے لوگ مرے، شہید ہوئے، اس کے بعد بھی رعونت تھی وزراء کی. وہ کہتے ہیں شوکت صاحب ایک منٹ دیکھیں، جب تک اسلام آباد ایون جب انٹر بھی ہو رہے تھے، محسن نقوی صاحب ان ٹچ تھے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ بات ہو رہی تھی، انہوں نے جگہ بھی آفر کی سنگجانی انٹرچینج، اور ساتھ میں عمران خان صاحب بھی اس پر مان گئے تھے. تو اس کے بعد آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اگر ڈی چوک جو ہے، ڈی چوک اور ریڈ زون میں لٹرلی 200 میٹر کا فرق ہے. اب دیکھیں جو ورکر علی امین اور بشرا بی بی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ عمران خان کے لیے نکلے تھے. تو وہ اگر ریڈ زون میں داخل ہو جاتے، پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہو جاتے، نیچے ایمبیسیز ہیں مختلف ممالک کی، تو ریاست کو تو یہ پھر سوچنا تھا کہ یار ادھر تک ان کو نہیں آنے دینا. تو آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم آگے چلے گئے اور اس طرح سے ٹسل ہوئی تو اس میں ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں آپ کی پوری مرکزی قیادت جو تھی ایک کو خراش تک نہیں آئی، وہ سارے چلے گئے تھے وہاں سے، ورکرز کو پیچھے چھوڑ گئے تھے. اور ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا، اور یہ صرف پختونخوا کے ورکرز کے ساتھ ہوتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو پہلے سے ہی ایک تھیوری بنانی ہے نا کہ اگر ایسا ہو جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عوام سے اتنے خوفزدہ کیوں؟ کیا اس سے پہلے ڈی چوک میں مظاہرے نہیں ہوئے؟ کیا 126 دن کا دھرنا ہم نے نہیں دیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بیٹھنے دیتے. جب آپ نے ریورس گیئر لگا لیا، بندے وہاں پہنچ گئے، تو پھر طاقت کا استعمال کہاں سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور وہ بھی نئے ورکروں کے خلاف. سیاسی ورکر کو کبھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے. آنسو گیس تک ٹھیک ہے، شیلنگ ہو جاتی ہے، وہ ڈسپرس کیا جاتے ہیں، لیکن گولیوں کا جو کلچر انہوں نے شروع کیا ہے وہ میرے خیال سے بہت ہی افسوسناک ہے.
ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا اپنی لیڈرشپ کے اوپر میں نے ضرور تنقید کی ہے. وہ اس لیے تنقید کی ہے کہ ورکروں کو یعنی کوئی جو حکمت عملی ہوتی ہے نا اتنے بڑے جلوس کو لانے کی، تو میں نے یہ تنقید کی تھی کہ آپ کو حکمت عملی وضع کرنی چاہیے تھی. ہمیں سب سے پہلے تو پلان اے بی سی بنانے چاہیے تھے اور ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے تھا. اگر اختیار نہیں تھا تو پھر اتنے بڑے جلوس لانے کی ضرورت نہیں تھی. آلریڈی اللہ کا فضل تھا کہ حکومت گھٹنے ٹیک چکی تھی. 2 دن پہلے سے پاکستان بند ہو چکا تھا، پورا پاکستان بند ہوا تھا. ہمیں کنٹینر ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جہاں جہاں کنٹینر لگے تھے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. جی چوک کوئی وہ نہیں تھا کہ کعبہ تھا کہ اس میں جانا ضروری تھا یا اس میں کوئی ہاتھ لگانا ضروری تھا. ہم جاتے لیکن آہستہ آہستہ، ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی کہ ہمیں آج رات کو ہی پہنچنا ہے. تو اس طرح حکومت کو تھک جاتی، وہ خود ہی گھٹنے ٹیک دیتی، کیونکہ پورا پاکستان آپ 2 دن سے زیادہ بند نہیں رکھ سکتے. تو میرے خیال سے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی حکمت عملی میں کمزوری آئی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ فقدان تھا کوارڈینیشن کا، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری رہی. ادروائز ورکروں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. ورکرز تو اگر علی امین گنڈاپور صاحب اور عائشہ بی بی وہاں سے نہ جاتے تو ورکر تو نہیں جا رہے تھے. وہ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے خود کہا کہ میں اگر نہ جاتا تو یہ اور بھی مر جاتے بیچارے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کوئی پانی کی بارش تو نہیں تھی کہ وہ رک جاتے. تو علی امین صاحب نے کہا کہ میں اس لیے وہاں سے گیا کہ یہ لڑکے چلے جائیں یہاں سے، ورنہ وہ نہیں جا رہے تھے. جب تک ہم رہتے وہ نہیں جا رہے تھے، اور انہوں نے قتل عام کرنا تھا. تو دیکھیں یہ ساری حکمت عملی میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے. چلے اچھا شوق صاحب، ایک بڑے سیریس معاملے پہ آپ سے بات کر. ایک دیکھیں اس وقت جو ایکس فاٹا ہے، وہاں کے جو اضلاع ہیں، پولیس کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے. خصوصاً کرم ایجنسی کے جو حالات ہیں، جو فرقہ وارانہ فسادات، روزانہ وہاں پر اموات ہو رہی ہیں. تو کیا حکومت کو کم از کم لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے احتجاج آپ کا حق ہے، ہر جمہوری معاشرے میں اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن کم از کم پرفارمنس پہ، لا اینڈ آرڈر پہ کچھ تو توجہ دینی چاہیے نا. یا تو آپ کسی اور شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیں اور علی امین صاحب جو ہیں وہ آتے رہیں اسلام آباد، لیکن کم از کم دیکھیں ایک صوبے نے تیسری دفعہ آپ کو ووٹ دیا ہے، تیسری دفعہ، تو ان کا کم از کم لا اینڈ آرڈر کے جو مسئلے، اور یہ جو کرم والا معاملہ ہے، دیکھیں کرم ادھر جل رہا تھا، ادھر رخ جو تھا وہ اسلام آباد کی طرف تھا. کوئی ایک ہیلی کاپٹر گیا بیرسٹر سیف صاحب. جی سر. دیکھیں حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پالیسی دیتی ہے ایڈمنسٹریشن کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کافی میٹنگز ہوئی چیف منسٹر کی، اور ان کے انسٹرکشن کے اوپر چیف سیکرٹری، وزیر قانون، بیرسٹر سیف صاحب اور باقی جتنے ایک ڈیلیگیشن تھا ہائی لیول، وہ وہاں گیا، 2-3 دن وہاں رہے، دونوں فریقین سے بات کی، اور سی ایم کی ریکویسٹ کے اوپر وہاں پہ سیز فائر ہو گئے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں انٹرسٹ گیا یا اس پہ توجہ نہیں دی گئی. بالکل توجہ دی گئی، بالکل 10 دن تک ٹائم لیا گیا ہے، اور آج بھی اس پہ بحث ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ جلد حل کر لیا جائے گا. لیکن وہ دیکھیں یہ فرقہ وارانہ فسادات جو یہ آج سے نہیں ہے. میں تو 9 سال تو میں خود حکومت میں رہا، الحمدللہ کافی حد تک اس پہ قابو پایا گیا. لیکن اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگو ایریا بن چکے تھے، یہ تو کوئی جا نہیں سکتا تھا وہاں. اب تو الحمدللہ یہ وہ صورتحال نہیں ہوگی. ہاں جو اس میں لوگ لقمہ اجل بنے، ایک دوسرے کو مارا، اس پہ بڑا افسوس ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک بہت عرصے سے ایشو ہے، اور اس ایشو کو مستقل طور پہ حل کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. چلیں شوکت یوسف زئی صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد منیب فاروق صاحب اور عامر ضیاء صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے تجزیہ لیں گے، خصوصاً جو بلوچستان اسمبلی میں جو قرارداد آئی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دینی چاہیے. بریک کے بعد پھر ویلکم بیک. ناظرین اس وقت پاکستان کے 2 سینئر صحافی اور تجزیہ کا جناب منیب فاروق صاحب اور عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ایونٹس انفولڈ ہوئے
کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی نے کیا کھویا، کیا پایا؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے سچویشن تو کافی خراب ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو ایک سیٹ بیک ہوا ہے. ان کی جو بارگیننگ پوزیشن تھی میرے خیال میں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پہلے بھی پوزیشن اتنی اچھی تو نہیں تھی، لیکن جو کل اور پرسوں کا یہ جو پچھلے 3-4 دن گزرے ہیں، پرٹیکولرلی جس طرح سے پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا وہ فزل آؤٹ ہوا. نیچرلی وہ اسٹیٹ کے ایک گرینڈ آپریشن کے بعد ہوا، جس کے بارے میں بہت سی باتیں ابھی سامنے آ رہی ہیں. الیج کیا جا رہا ہے کہ شاید بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، خدا نخواستہ. کچھ کئی جگہ نمبرز ڈفرنٹ آ رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو انف ایویڈنس ٹو بیک اٹ اپ ود. بٹ دا کوشچن ریمینز کہ جو تحریک انصاف کی پوزیشن تھی ٹو بارگین اور ٹو گیٹ واٹ دے وانٹڈ، وہ کافی حد تک کمپرومائز ہو گئی ہے. اور اگر وہ پہلے لیٹس سے 0 پہ یا 1 پہ کھڑے تھے تو ناؤ دے آر 10 بلو فریزنگ پوائنٹ. سو تحریک انصاف کو تو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. اور جتنی آئی وڈ سے اس وقت حالات خراب ہیں بٹوین دا رینک اینڈ فائل آف پی ٹی آئی، وہ ایک پرابلم ایشو ہے تحریک انصاف کے لیے. اور ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ خراب ہو گئی ہے وہ ہے تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک تعلق یا وہ ایک جو بھی تھا وہ پہلے ہی ساور تھا ریلیشن شپ، اور جو تلخی تھی مجھے لگتا ہے وہ ان دا پاسٹ 3-4 ڈیز وہ زیادہ سیمنٹ ہو گئی ہے. تو جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید لاجک کہتی تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کچھ عرصے میں ہو جائے، وہ شاید اب میرے خیال میں وہ زیادہ طول دے گئی ہے اس بات کو، اور میرے خیال میں اب زیادہ ٹائم لگ جائے گا. عامر رضا صاحب، کیا آپ منیب فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں کتنا آپ اس سے متفق ہیں کہ، اور وہی سوال آپ سے کہ پی ٹی آئی نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ تحریک میں سیٹ بیک تو ہوا ہے ان کو، اور اس سے جو ان کی آرگنائزیشنل پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے. کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے ان کی تیاری نہیں تھی، اتنے لوگوں کی انہوں نے موبلائزیشن کی، بڑا ان کا کہتے ہیں کمیٹڈ ورکر نکلا، لیکن قیادت جو تھی اس چیز کو مینج نہیں کر سکی. اور لوگ سوالی نشانی اٹھا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک بہت بڑا پاور شو کرنے کے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں جیسے تحریکیں چلائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے سیاسی تحریک کو ایک کہتے ہیں نا T20 کا میچ سمجھ لیا کہ ایک دم جلوس لے کر آئیں گے اور باتیں منوا لیں گے. ہمیں جو بھی سیاسی پروسیس کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ تحریکیں جو ہیں ہوتی ہیں طویل چلتی ہیں اور ان کا ایک مومنٹم بنایا جاتا ہے. دھرنا جو ہوتا ہے کہ جی آپ آ کے بیٹھ گئے، ایون 10-20 سال کا بھی دھرنا اگر ہو تو اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو بھی کامیاب تحریکیں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ فلیش پاپ نکلا، اس نے مظاہرہ کیا، شور مچایا، چلا گیا، اگلے دن پھر آ گیا، تاکہ آپ نیوز میں رہتے ہیں. تو یہ تو بات ہوئی ہے، میں اتفاق کروں گا. لیکن میں ایک اور بات کہوں گا عادل، جو زیادہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہ قطع نظر اس بات کی کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور حکومت کو کیا فائدہ ہے، نقصان ہوا. اس وقت مسئلہ یہ کہ پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے وہ جو کا تو ہے. اگر پی ٹی آئی کو فرض کریں کہ ان کو ناکامی بھی ہوئی ہے اور ان کے رینک اینڈ فائل میں تنقید بھی ہو رہی ہے، تو اس سے کیا حکومت مستحکم ہو گئی ہے یا پاکستان کی بہت زیادہ نیک نامی ہو گئی ہے؟ پاکستان کے بارے میں جو مجموعی تاثر گیا ہے بیرونی دنیا میں وہ کیا گیا ہے؟ یہ زیادہ چھپتے ہوئے سوالات ہیں. اور اس میں ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ جی پاکستان کو بہت سیٹ بیک ہے، کیونکہ ہمارے جو حکمراں اشرافیہ ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کہ اپنے تضادات کو حل کرے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ڈنڈا مارا چلے گئے، وہ تو ہو سکتے 2 مہینے بعد پھر آ جائیں، ہو سکتے 3 مہینے بعد آئے. تو مطلب ہے کہ وہ اپنی جگہ جو پرابلم ہے وہ تو فیسٹر کر رہے ہیں نا، اسی طرح سے وہ جو زخم ہے، ناسور ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کے لیے کوئی پولیٹیکل سولوشن کی بات نہیں کر رہا، کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا، کوئی جو ایک اسٹیٹسمین شپ کی بات ہوتی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور حزب اختلاف کی طرف سے بھی، اس کا مظاہرہ نہیں کر رہا. کیونکہ یہاں پر آپ ٹھیک ہے پی ٹی آئی ناکام ہو گئی، لیکن کیا اس سے گورنمنٹ کی جو لیجیٹمیسی ہے عام آدمی کی نظر میں، جو پڑھا لکھا پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کی اکثریت ناراض ہے اس حکومت سے یا سسٹم سے، کیا اس کے دل انہوں نے جیت لیے؟ وہ نہیں ہوا ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو پاکستان کا مسئلہ رہے گا. تو میرے خیال میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی پی ٹی آئی ناکام ہو گئی، حکومت ناکام ہو گئی. بحیثیت مجموعی پاکستان ناکام ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے پرابلم جو ہیں وہ سالو نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ایک میچور طریقے سے جس طرح سے چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کا راستہ میں بنانا چاہیے، سیاسی استحکام ملک میں آنا چاہیے، اور آپ کے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جناب لوگ جو ہیں آئین و قانون کے مطابق چلیں گے. اب جو بھی حکومت نے میجرز لیے، اب اس میں ہو سکتا ہے وہ تمام کے تمام جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ غلط ہیں، کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن بالفرض 2-4 لوگوں کی، 6 لوگوں کی، 8 لوگوں کی ہو گئی اگر ہے خدا نخواستہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جناب مطلب ہے کہ آپ نے ایک مزید خلیج کو وسیع کر دیا.
اور یہ چیزیں لوگ بھولیں گے نہیں. اور آپ ایک اور بات، جب آپ نے طاقت کا استعمال کیا اس پہ خوشیاں یا بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے پرامن احتجاج کی جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی بار جو احتجاج پسند ہوں گے وہ اور راستے سے ہٹ جائیں گے. مطلب ہے اور جو زیادہ شدت پسند لوگ ہوں گے وہ آئیں گے. منیب فاروق صاحب، عامر اعجاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے دو معروف اور سینئر صحافی منیب فاروق صاحب اور عامر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب صاحب، جو عامر اعجاز صاحب بات کر رہے ہیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کی، اس وقت گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے، ایک ابھی تک تو پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت جو سچویشن ایک ڈیولپ ہو چکی ہے، obviously جو ایک سیاسی عدم استحکام جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 سالوں میں، میرے خیال میں حکومت کے پاس بھی ایک اپرچونٹی اس وقت ہے کہ وہ دے شوڈ تھوڑا 2 قدم آگے جا کے اور پی ٹی آئی کو انگیج کرے. اس وقت ایک ایسے وقت میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں جب بلوچستان اسمبلی نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے. میں جو سچویشن اس وقت ہے، ایک تو بات یہ کہ میں عامر اعجاز صاحب کی اس بات سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیے، وی آر پارٹ آف دا گلوب، ہم آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتے. اگر آپ کے ملک میں ٹویٹر بغیر وی پی این کے نہیں چلتا، آپ کے ملک میں انٹرنیٹ سروسز ایوری ناؤ اینڈ دین ڈاؤن ہوتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، تو دنیا بھی تو ہمیں دیکھتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آپریشن یا جو ریاستی ڈنڈا ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ پر اپریشیٹ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جو موسٹ ماڈرن کنٹریز ہیں وہاں پر تو یہ ہے جی کہ اگر ڈنڈا چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہاں قانون کے مطابق چلا. ایزمپشن بھی ہوتی ہے نا کہ جی برطانیہ میں چلا اور 2 دن میں لوگوں کو سزائیں ہوئی تو وہ اس بیسس کے اوپر چلا. لیکن یہاں ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ڈائیلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں، بدقسمتی سے مجھے وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ اس لیے کیونکہ جو گیونگ اینڈ پہ ہے یعنی حکومت، وہ تو بینیفیشری ہے اس تمام تر تنازع کی جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی پوزیشن، بجائے یہ کہ سیاستدان اپنے لیے جگہ بناتا ہے، عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے باہر، آئی وانٹ ٹو کم بیک انٹو پاور، مجھے سب کچھ واپس چاہیے، مجھے واپس دینا پڑے گا. دیکھیے، یہ انلیس کے ملک میں انقلاب آ جائے تو وہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس کے علاوہ یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ فوری طور پر ہو جائے. عمران خان صاحب will have to come to terms to it and he will have to agree to wait for his own term کہ جب وقت تھوڑا بہتر ہو، حالات ان کے لیے بہتر ہو تو he can bounce back into power politics. I think یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو تحریک انصاف کے دوست مس کر رہے ہیں. لیکن ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ نہیں، ریزسٹنس دکھا کے ہی ہم کچھ حاصل کریں گے. لیکن اگر میں اوور آل حالات کو دیکھتا ہوں تو یقین مانیے مجھے بڑا گلومی پکچر پینٹ ہوتی ہے میری آنکھوں کے سامنے، جس میں سویلین سپیس مزید ایروڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سول لبرٹیز کے ایشوز نظر آ رہے ہیں اور بہت سے ایشوز نظر آ رہے ہیں. ریاست کا جو ٹیمپریچر ہے اوور آل وہ بڑا غصے میں ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ حالات اتنی بہتر ہوں گے. بہت شکریہ منیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عامر اعجاز صاحب، آپ کے پاس اب آؤں گا. جو منیب فاروق صاحب نے بات کی، میں ان سے ان کی جو انفارمیشن ہے میں بالکل ان سے ایگری اس لیے کر رہا ہوں کہ تقریباً معلومات وہی ہیں کہ ریاست کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی اس وقت ہائی ہے، اور اس میں شاید پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل سٹریٹجی رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا، چاہے وہ 9 مئی کے واقعات ہوں یا چاہے مذاکرات سے مسلسل انکار ہو، یا چاہے ان کا یہ والا معاملہ ہو اسلام آباد پہ جس طرح وہ آئے اور جس طرح کے معاملات ہوئے. ایک طرف ہم ٹھیک ہے اگر ایک لاش بھی پی ٹی آئی کی گری ہے، کوئی کارکن اس میں اگر ہلاک ہوا ہے، وہ ایبسولوٹلی کنڈیمیبل ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رینجرز اور پولیس کے 7 جوان بھی شہید ہوئے ہیں. تو اس وقت حالات ایسے ہیں کہ شاید ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائیلاگ کے لیے ریڈی ہو. تو آپ کو وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تو ہم لوگ آپس میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یقیناً ناتجربہ کاری کا ایک لگ رہا ہے کہ جی جس طرح سے چیزوں کو تحریکوں کو چلایا جاتی ہے، ایون مزاحمتی تحریکوں کو بھی جس طرح چلائے جاتے ہیں اس طرح سے نہیں کر رہے. وہ ایک کسی ڈرامیٹک ایونٹ کی تلاش میں کہ ہم ایک دم نکلیں گے اور 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہم اپنی باتیں منوا لیں گے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ 2 برس سے زیادہ ہو گئے، وہ تسلسل کے ساتھ وہ مزاحمت تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی وہ کہتے ہیں نا
شروع کرتے ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ زیادہ پرووک کر رہے ہیں، دوست نہیں بنا پا رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انہیں حدت کو کم کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہے. تو یہ تو بالکل ایک اس میں کوئی ڈسپیوٹ کی بات نہیں ہے. لیکن میرے ایک اور سوال ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ریاست کا ٹیمپریچر، ایک تو ریاست کا ٹیمپریچر میں اس پیرائے میں لے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے انسیٹلڈ ایشوز ہیں، تضادات بہت زیادہ ہیں، بلوچستان کا ایشو ہے، کے پی کا اپنا دہشت گردی کا ایشو ہے، ٹھیک ہے نا، طبقاتی ایک ایشو چل رہا ہے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہیں نہیں ہوئی ہے. تو یہ تمام میں سمجھتا ہوں بھی ریاست کی حدت بڑھا رہے ہیں. پھر ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ریاستی اداروں میں غصہ ہے. وہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ریاستی ادارے جو ہے ان کو وہ غصہ افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی بھی جو ریاست ہوتی ہے وہ تو بہت ہی مطلب لاجک کے ساتھ اور کہتے ہیں دماغ پہ برف کی سل رکھ کر کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر پسند ناپسند نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جی ریاست کو آگے لے کر کیسے جانا ہے اور ہمیں اپنے تضادات کو حل کیسے کرنا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ریاست کی بقا اور سالمیت اس میں ہوتی ہے کہ اس کے جو ڈے ٹو ڈے کنٹرڈکشنز اٹھتے ہیں اس کو ریزالو کریں. ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں یہ کام. ہمارے یہاں ہر زخم، ہر ایشو فیسٹر کر رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں ریاست کی ذمہ داری کہ وہ ایک میچورٹی کا پہلے نمبر پہ مظاہرہ کرے، اور وہ ایک مطلب ہے کہ ایک مقبول پارٹی کو ایک اسپیس اس کو لیجیٹیمیٹ ملنی چاہیے، اس کو ملے. اس کے ساتھ ساتھ یقیناً پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ایک ریکلس پالیٹکس ہے، پرووک کرنے کی پالیٹکس ہے، اس کی جگہ وہ کیا اپنے لیے محاذ کھولنے کے لیے سوچتے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوجی قیادت پہ تنقید کریں گے تو ہمیں جگہ ملے گی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر جو بدعنوانی مبینہ ہے پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، ہم اس کے اوپر اگر ہم اپنا گیم کریں تو ہمیں زیادہ اچھی سپیس مل سکتی ہے. یا وہ سمجھتے ہیں کہ میں مطلب ہے کہ تینوں چاروں محاذوں پہ اکٹھے لڑ لیں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اگر آپ 3-4 محاذ اکٹھے کھول لیں تو کبھی نہیں جیتتے. تو وہ بالکل، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کو کرنا جو ہے میرے خیال ایک نقصان دہ عمل ہے پاکستان کے لیے. دنیا بھر میں سیاسی جماعتیں سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کے چلتی ہیں نیشنل ایشوز کے اوپر، اور باقی جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. یہاں پر ایک بات اور بہت اہم ہے کہ کل جو اجلاس ہوا کابینہ کے، اس میں نے کہا جی فوج جو ہے پرائم منسٹر نے کہ ہمارے ساتھ ہے قدم پہ، اچھی بات ہے فوج ان کے ساتھ ہے، لیکن پولیٹیکل ڈسپیوٹس میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. فوج کو الوف نظر آنا چاہیے. تو یہ بھی جو ذمہ داری ہے آپریشن کی وہ کلیتاً سویلینز کو اپنے سر لینی چاہیے. وہ لینا چاہیے کہ جی پولیس آپریشن تھا، جو میری اطلاعات ہے پولیس اور رینجرز کا آپریشن تھا، اور ہماری جو ریگولر فوج تھی وہ پیچھے ہٹ گئی تھی اس معاملے کے اندر. انہوں نے پہلے جب اناؤنس کیا تھا کہ پاک فوج کسی پہ گولی نہیں چلائے گی لاؤڈ اسپیکرز پہ، اس کو بڑا مثبت دیکھا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہی پوسچر فوج کا ہونا چاہیے. باقی یہ سویلین ادارے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جو بھی سر پھٹول کریں، لیکن فوج جو ہے وہ پورے پاکستان کی ہے، وہ ہر سیاسی جماعت کی ہے، وہ پورے ریاست کی ہے. اس کو اسی طرح سے جو ہے اس کا کہتے ہیں پرسپشن چلنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل اینڈز کے لیے پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی ہم ایک صفحے پر ہیں، اب وہی چیز جو ہے ہماری نون لیگ کہنے لگی ہے. تو ذرا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر معاملے میں فوج کو نہ گھسیٹیں. کچھ چیزیں جو ہے ریاست یہ جو حکومت ہے اپنی ذمہ داری پہ کریں. جناب عامر رضا صاحب، منیف فاروق صاحب، بکریا ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.